अलैकुम। आफाक फारूकी मैं नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। बहुत दिनों के बाद एक वीक पूरा लगा, पाकिस्तान में हूँ, लाहौर में हूँ, तो एक हफ्ते में बल्कि कह रहे मूड नहीं हुआ, लोगों से मिलने मिलाने में मसरूफ़ रहा, देखता रहा, ऑब्जर्वेशन करता रहा, लोगों को से गुफ्तगू होती रही। देखिए, सारा आपको जो बेसिक बातें हैं, जो करंट न्यूज़ हैं, पता है कि ख्वाजा आसिफ गिरफ़्तार हो गए हैं और लड़ाई बढ़ती जा रही है। मैं सबसे पहले देखिए आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस मुल्क से मैं आया हूँ वहाँ बड़ी गहरी सियासी तकसीम गुज़िश्ता दिनों देखने में आई, रिपब्लिकन्स के दरमियान और डेमोक्रेट्स के, और कहना चाहिए मॉडर्न और कंजर्वेटिव के दरमियान। मगर एक चीज़ नोट करें वहाँ के मीडिया में कि जैसे ही बाइडन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं उनकी कंफर्मेशन हुई और सारी स्टेट से उनको इलेक्टोरल वोट मिल गया, तो वो जो नेगेटिविटी थी, जो कंट्रोवर्सी थी और जो क्यास पॉलिटिकल नज़र आता था, वो एकदम गायब हो गया। और अब सिर्फ ये बातें हो रही हैं कि इस हुकूमत को क्या करना है और क्या क्या करना चाहिए। रिपब्लिकन भी खामोश हो गए, गो के ये एज ए अपोनेंट पार्टी, अपोजिशन पार्टी, वो अपोज भी करेंगे, वो झगड़ा भी करेंगे, मगर पार्लियामेंट की हद तक रहेगा सब कुछ कि कहाँ पर सपोर्ट करना है और कहाँ पर अपोज करना है, ये सब होगा, जो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। मगर जो मीडिया में और जो मंजर पे परसेप्शन था एक केओस का, पॉलिटिकल केओस का, सोशल केओस का, वो एकदम गायब हो गया है। अब गुफ्तगू ये हो रही है कि हेल्थ केयर पे क्या होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे खर्च करना चाहिए और कितना खर्च करना चाहिए, और स्टिमुलेट जो बिल आया है उस पर गुफ्तगू जारी है कि पैसे कम मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं। वो कि मैं तो कहूँगा कि अब वहाँ पे भी एक सेमी स्लेवरी शुरू हो गई है कि गरीब तर हो चुका है और $300 हफ्ता देने जा रहे हैं। वो एक लंबी बहस है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि जनाब अपोजिशन एक खौफनाक स्टाइल में खड़ी हो चुकी हो और बाइडन ने ये ऐलान कर दिया हो कि जाने वाले को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, एक सेटल सोसाइटी में और एक जो क्यास हो जहाँ पर, उसका फ़र्क ये होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बेसिक है कि वहाँ पर अब गुफ्तगू ये हो रही है कि अगले 4 साल क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कितना होगा और क्या गलत हो रहा है होगा और क्या सही होगा, उस पर तनकीद ज़रूर हो रही है और उसको सपोर्ट करने वाले भी। मगर मीडिया में जो तकसीम का जो एक तस्वुर था वो एक इंतहाई एकदम बिल्कुल अचानक कम से कम हो गया है। मगर आप देखें पाकिस्तान में कि ये फ़र्क है कि ये तकसीम का जो तस्वुर है सियासी और समाजी तकसीम का, ये बढ़ता जा रहा है। मैं पहले दिन से कहता हूँ कि खान साहब देखें, ये नारा गलत नहीं है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए और एहतिसाब होना चाहिए, मगर इस एक नारे पर हुकूमतें नहीं चल सकती। इस एक नारे की वजह से सियासी तकसीम बढ़ी और अपोजिशन पार्टियाँ एक तरफ मुकम्मल तौर पे जाके खड़ी हो गई, पार्लियामेंट से बाहर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी। और पार्लियामेंट तो देखें रबर स्टैम्प बनकर रह गई है इस मुल्क में, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वहाँ कोई गुफ्तगू ही नहीं होती। वहाँ तो सिर्फ ये काम होता है कि जी बाजवा को अगर तो एक्सटेंशन देनी है कि नहीं देनी है, और सब ने उनको एक्सटेंशन दी और हाथ जोड़ के दी। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब क्या सेनेट के इलेक्शन होंगे और क्या अपोजिशन इस्तीफ़े देगी। तो सबसे पहले ध्यान में रखें कि अपोजिशन कभी भी इस्तीफ़े नहीं देगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि लड़ाई रूम के अंदर ही अच्छी लगती है, मैदान जंग में ही अच्छी लगती है, मैदान जंग से बाहर कभी कोई लड़ाई नहीं होती। और दूसरे ये कहना कि जनाब यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े दे देती है तो 18वीं तरमीम ख़त्म करने में भी आसानी रहेगी और हुकूमत जो है ना 18वीं तरमीम को बहुत आसानी से अपने वोट से ख़त्म कर देगी। तो मैं इसको नहीं समझता, मैं कानूनदान नहीं हूँ, मगर मुझे ये मालूम है कि 2/3 मेजॉरिटी से इतनी बड़ी तरमीम लाई जा सकती है। अगर हुकूमत अपोजिशन इस्तीफ़े दे देती है तो वो नंबर कम हो जाएगा। 2/3 मेजॉरिटी का नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशनली है कि जो 342 347 मेरे ख्याल में टोटल मिला के, कि उसका जो 2/3 है वो चाहिए। तो अगर 150 इस्तीफ़े आ जाते हैं या 250 आ जाते हैं या 125 आ जाते हैं तो वो नंबर कम हो जाएगा। उनकी गैर मौजूदगी में इतनी बड़ी तरमीम मैं नहीं समझता। इस पर बाकी तो कानूनदान कहेंगे, मगर देखें सबसे बड़ा इशू क्या है यहाँ पर। जो हुकूमत है वो
اپوزیشن سے لڑنے میں اتنی مصروف ہو چکی ہے اور اپوزیشن نے اس کو اتنا بزی کر دیا ہے کہ جو حکومت کے اپنے کام تھے، جو پالیسی ایشوز تھے، جو سوسائٹی کے لیے ضروری تھے کہ ہیلتھ کے اس میں شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں یا اکانومی کے شعبے میں، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر دوسرے کہ جب پولیٹیشین لڑ رہے ہوں اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس لڑائی کا حصہ ہو، تو جو بیوروکریسی ہوتی ہے، جو انسٹیٹیوشن، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کہتے ہیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس ختم ہو جاتا ہے، جو یہاں بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اب یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کیونکہ حکومت کمزور ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ مداخلت نہیں کر سکتی کہ وہ ڈپٹی کمشنر کو آرڈر دے، کمشنر کو آرڈر دے۔ جو چوری چھپے کے کام ہیں وہ تو ہوتے ہیں یقیناً، مگر ڈے ٹو ڈے کی جو ورکنگ ہے وہ آلموسٹ یہاں پر ختم ہو چکی ہے۔ اب کرونا کو لے لیں، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حکومت جھوٹ بولنا شروع کر دے اور اپنے عوام کو دھوکہ دینے لگے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو دھوکہ دینے لگے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ تو طے ہے کہ یہاں لوگوں کا امیون سسٹم جھوٹی وہ ملاوٹ والی غذا کھا کے، گندا پانی پی کے اور پولوشن، سب جو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں کیا ہے، تو جو امیون سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ کرونا بیچارہ ان سے نہیں لڑ سکتا، تو اور جو کمزور ہیں وہ مر رہے ہیں۔ مگر یہ جو حکومت نے ٹیلی فون کے اوپر آپ نے سنا ہوگا کہ میسیج لگا ہوا ہے کہ دنیا میں کرونا نے بڑی تباہی مچائی، مگر پاکستان میں پاکستانی عوام نے اور حکومت نے مل کر جو احتیاطی تدابیر اختیار کری، اس کی وجہ سے کرونا کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی۔ آپ یقین کریں یہ صرف ایگزوریشن ہے، لفاظی ہے اور اپنی کریڈینشل بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہاں کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، لوگ اسے مذاق کے طور پہ بھی لیتے ہیں اور پھر دوسرے کہ اللہ نے جسے اٹھانا ہے وہ اسے اٹھا لے گا، باقی کچھ مطلب لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، ہزار ہزار لوگ جمع ہو رہے ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کہانیاں ہیں، اس میں نے ایک دانشور سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن، شہر میں تو کہیں نہیں نظر آتا، میں کافی گھوم پھر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بس پولیس کھڑی کر دی جاتی ہے دکھانے کے لیے کہ جناب یہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، مگر بازار کھلے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کھوے سے کھوا چل رہا ہے، لوگ مل رہے ہیں، شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، لوگ گھروں میں ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، اور ہاتھ ملانے سے انکار کرو کہتے وہ چھڈو جی کچھ نہیں ہونا اور کرونا ساڑھے ہوتے نہیں اثر کر جائے گا، مگر لوگ مر بھی رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر میں 5 لوگ، بلکہ میں بتاتا چلوں، آپ نے میر شکیل الرحمان کا نام سنا ہوگا، جیو کے جو آنر ہیں، پتہ چلا کہ ان کی 90 سال سے بھی زیادہ ہے، اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے، ان کی والدہ سمیت ان کے گھر میں 5 افراد کو کرونا ہے۔ میری ایک جاننے والی کی فیملی میں 4 لوگوں کو کرونا ہے۔ میرے ایسے جاننے والے ہیں جو انتقال کر گئے اور جن کے بیماری کے دوران 10 سے 15 دن میں 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ عام آدمی کا تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو اگر اسے کوئی اسٹرانگ اٹیک ہو گیا ہے تو وہ نہیں بچے گا اور وہ خاموشی سے مر جائے گا، اور اس کے گھر والے بھی مرنے دیں گے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہوگی کہ یہاں چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا ہے۔ میڈیا کا جو رول تھا وہ بالکل نہیں نظر آتا، وہ سارا دن اب جیسے خبر ہے کہ جی خواجہ آصف گرفتار ہو گئے، تو اب ہر اینگل سے کہ ان کو راہداری ریمانڈ مل گیا ہے، اب انہیں لاہور لایا جا رہا ہے، اب ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہو رہا ہے، اب ان پہ یہ الزامات ہیں، اور دیکھیں حکومت یہ کہہ رہی ہے اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا پر کچھ نہیں ہے۔ گو کہ میڈیا کا اس وقت رول یہ تھا کہ وہ میڈیا یہ بتاتا کہ دیکھیں یہ کیوس بڑھنے سے آپ کی ہماری اکانومی ڈوب رہی ہے، ہمارا جو انفراسٹرکچر کا جو ڈیلنگ ہے وہ ختم ہو رہی ہے، جو انسٹیٹیوشن میں جو پبلک ڈیلنگ ہے وہ ختم ہو رہی ہے، بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، عام آدمی میں مایوسی، نفرت پھیل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، اسٹیٹ پہ سوالیہ نشان لگ رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا ظلم ڈھا رہا ہے، انڈیا کیوں نہیں ڈھائے گا جب آپ موقع دے رہے ہیں؟ میرا تو یقین کامل ہے کہ انڈیا نے جو کشمیر پہ قبضہ کیا اس نے میک شور کیا پہلے
کہ 2012 سے لے کے اب تک 2010 سے، بلکہ میں کہوں گا کہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ انڈیا ہم سے مذاکرات نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کے پاکستان کے پاس دینے کو اب کچھ نہیں ہے، کہ ہماری اکانومی ڈوب چکی ہے، ہمارے پولیٹیکل سوشل ایشوز اور جو نارمس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، کیوس بڑھ رہا ہے، ہماری یونٹی بالکل نہیں ہے، ہمارے درمیان کسی ایک قومی نقطے پہ اتفاق رائے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیاں الگ الگ ہیں، کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کا مخالف ہے۔ اب دیکھیں، اب مسٹر باجوہ اینڈ کمپنی اور اسٹیبلشمنٹ لاکھ کہے کہ ہم پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں ہیں، مگر سب کو پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں، وہی کنٹرول کر رہے ہیں اور وہی اس حکومت کو چلا رہے ہیں۔ یہ غلط اگر بھی ہے تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی کہ لوگ اسے یقین کی حد تک شک کرتے ہیں اس پر۔ اب دیکھیں، خواجہ آصف اریسٹ ہوئے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ باجوہ گروپ کہلاتے تھے مسلم لیگ نون میں، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور 5-6 لوگ ہیں، شہباز شریف، کہ یہ مفاہمتی گروپ ہے، یہ چاہتا ہے کہ فوج سے ڈسکشن کر کے معاملات کو درست کیا جائے اور عوام کے لیے کام کرنے کی کوشش کی جائے، حکومت بنائی جائے اور اس حکومت کو ختم کیا جائے۔ مگر یہاں پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ کوئی 1 سال سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو باجوہ صاحب کے قریب تصور کیا جاتا ہے مسلم لیگ نون میں یا کسی بھی جگہ، وہ فائنلی اریسٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس امید پہ ہوتا ہے کہ اسے سپورٹ کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، مگر وہ اریسٹ ہو جاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو تو میں باجوہ کہہ رہا ہوں، سوری، خواجہ صاحب کو تو اریسٹ شاید اس لیے بھی کیا گیا ہو کہ وہ بہت ان کا نام سامنے آ چکا تھا کہ وہ باجوہ گروپ ہے مسلم لیگ نون میں، تو ان کی کریڈینشل بحال کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اریسٹ کیا گیا ہو، کہ یہ تاثر غلط ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، مفاہمتی کردار کے لیے وہ ایک اچھا نام ہے۔ اور مفاہمت تو دیکھیں یہاں ممکن ہی نہیں نظر آتی، کہ پہلی شرط یہ رکھ دی گئی جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے وزراء سے کہا ہے، حکومت سے، کہ پرائم منسٹر کے استعفے پہ اور نئے انتخابات پر کوئی گرینڈ جو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے نہیں ہوگا، یہ 2 پوائنٹ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں بات ہی ختم ہوگی، کس بنیاد پر ڈائلاگ ہوگا؟ کیونکہ پی ڈی ایم کا تو اسٹرانس ہی ہے نا کہ پہلے وزیر اعظم جائے، نئے انتخابات ہوں، تو پھر کوئی گرینڈ ڈائلاگ ہو سکتا ہے یا نئے سوشل کانٹیکٹ کی بات ہو سکتی ہے یا کوئی سواپ ہو سکتا ہے، جو اب ممکن نہیں نظر آتا۔ اچھا دیکھیں، اس میں جو سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن شکست کھا جاتی ہے اور یہ حکومت کنٹینیو کام کرتی رہتی ہے 2 سال اور، جو کرنا بھی چاہیے، مگر یہ لڑائی جاری رہتی ہے، تو نہ یہ حکومت کام کرنے کے قابل ہے، نہ اپوزیشن کی پھر کریڈینشل بچے گی کہ یہ حکومت گرانے میں ناکام رہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اور حکومت کے پلے بھی کچھ نہیں ہوگا کہ کام کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ وہ تو انہیں مینیج کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو پکڑنا ہے، ان کو اندر کرنا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین چانس دیا تھا کہ یہ درست ہے کہ نواز شریف سے اور زرداری صاحب سے یا پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے یا دوسری جماعتوں سے لوگ مایوس تھے کہ انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ موٹر وے بنا دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، یا میٹرو دے دینے سے، کہ میٹرو میں اور جو اورنج ٹرین ہے اس میں ایک انتہائی غریب طبقہ تھوڑا بہت سفر کرتا ہے، وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کرتا۔ ایک ایلیٹ سپر ایلیٹ اس ملک کی الگ ہو چکی ہے، ایلیٹ الگ ہے اور لوئر مڈل کلاس بالکل الگ ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ باؤنڈریز خدا نخواستہ نہ کھنچ جائیں۔ تو حکومت کے پاس چانس تھا کہ وہ پچھلی کرپشن کو چھوڑ کر نئے سسٹم لے کر آتے، مستقبل کو سیو کرتے، حال کو سیو کرتے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، انسٹیٹیوٹ درست ہوں گے، اور اسی اپوزیشن کو ساتھ ملا کر وہ بل لا سکتے تھے، قانون پاس کر سکتے تھے، اور پھر جو نئی کرپشن ہوتی وہ پکڑی جا سکتی تھی۔ پچھلے تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جب آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں یا بڑی تبدیلی کے لیے کام کرتے ہیں تو پچھلے معاملات کو درگزر سے کام لینا پڑتا ہے، مگر آپ ایک ہی نعرہ لگاتے رہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں پکڑ لوں گا، اور آپ کے ادارے بھی متنازع ہو چکے ہوں۔ اب دیکھیں، امریکہ میں سپریم کورٹ جس پر شبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ ریپبلکن 6 جج ہیں اور 3 جج ڈیموکریٹ ہیں، اور الیکشن کا رزلٹ جو ہے اگر وہاں گیا تو ریپبلکن کے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں آ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 73-74 ملین ووٹ لیا مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے، مگر ان کے خلاف فیصلہ آیا
تو ان کے ووٹر نے ایک جملہ نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ نے زیادتی کی۔ دیکھیں ادارے یہ ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ کو بھی پتا تھا کہ اگر کہیں ریگنگ ہوئی بھی ہے خدا نخواستہ اور فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں آ گیا تو اس ملک میں ایک نیا کیوس پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے میک شور کیا کہ قومی جو سلامتی اور قومی یکجہتی ہے وہ ہرٹ نہ ہو، مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔ عدالتیں مشتبہ ہیں، قانون کے تمام ادارے مشتبہ ہیں، جو پبلک سروس کے تمام ادارے ہیں وہ سب متنازع ہیں۔ تو جب ریاست کے انسٹیٹیوٹ متنازع ہو جائیں تو کوئی فیصلہ کسی کو قابل قبول نہیں ہوتا۔ میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے، اسے ملک کو چلانا ہے تو ریاستی اداروں کو درست کرنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے، اس سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ آج عمران خان کو اگر اتار بھی دیا جائے تو کیا ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے فوری طور پہ کہ یہ مہنگائی کنٹرول کر سکیں؟ تاریخی طور پہ تو ہم جانتے ہیں کہ مہنگائی کبھی بیک نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہے، بلکہ ان کو تو ایک نیا موقع جیسے عمران خان صاحب کو ملا، یہ بھی ایک آ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی حالات ایسے کر گئے تھے تو مہنگائی ہو گئی، تو مہنگائی واپس نہیں جائے گی۔ یا ان کے پاس کوئی ایجنڈا، انہوں نے بتایا اب تک کہ معیشت کیسے درست کریں گے، یا انہوں نے بتایا کہ یہ گہری ہوتی سیاسی تقسیم، یہ تعصبات جو سوسائٹی میں پھیل گئے ہیں وہ کیسے ختم کریں گے؟ کہ جیسے بائیڈن 6 ماہ پہلے سے الیکشن سے کہتے تھے کہ میں پورے امریکہ کا صدر ہوں گا اور میں سب سے پہلے سیاسی تقسیم کو ختم کروں گا کہ لوگوں میں یہ تاثر پھیل گیا ہے کہ حزب اختلاف اور حکومت جو ہے وہ اب سیاسی نظریاتی مخالف نہیں ہے، ذاتی ایک دوسرے کے دشمن ہے، اور یہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ اور یہاں یہ سب چیز موجود ہے اور یہ گہری سیاسی یہ تقسیم گہری ہو رہی ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہے۔ تو پی ڈی ایم کے پاس بھی ایسا کچھ نہیں، بلکہ سب کو یقین ہے کہ اگر پی ڈی ایم آ گئی، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی آ گئی تو عمران خان سے انتقام لیا جائے گا، مخالفین سے انتقام لیا جائے گا، فردوس عاشقوان جیل میں ہوں گی، اور شہباز گل جیسے لوگ، فیضان چوہان جیسے لوگ اور فواد چودھری جیسے سارے یہ سب جیلوں میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ہرٹ کیا ہے بظاہر سیاسی طور پہ۔ اور باجوہ صاحب نے نام لے کے کھل کے کہتے ہیں نا، نواز شریف، مشرف تو جو ہوا سب کے سامنے ہے، جو ان کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، تو میں نے آج کسی سے پوچھا فون پر کہ آپ کے خیال میں نواز شریف کو مشرف نے زیادہ ہرٹ کیا یا جنرل باجوہ نے؟ تو ان کا جنرل باجوہ نے۔ تو یہ ایک نئی دشمنی پیدا ہوگی کہ اگر آج مسلم لیگ نون آ جائے تو باجوہ صاحب بھی کٹہرے میں ہوں گے۔ تو جب تک یہ تھاٹ ختم نہیں ہوگا، یہ سوچ ختم نہیں ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا سارا فائدہ ذہن میں رکھیے کہ بھارت اٹھائے گا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا۔ اس نے قبضہ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا کہ یہاں تو لوگ لڑنے سے ہی لوگوں کو اور سیاسی پارٹیوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو فرصت نہیں ہے۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ حکومت اور یہ سیاسی پارٹیاں اگر اس ملک سے مخلص ہیں تو انہیں بیٹھ کر سر جوڑ کر اس کا حل نکالنا ہوگا، ورنہ یہ ریاست تیزی سے ڈرون کر رہی ہے۔ میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، اور کسی کے پاس کوئی حل نظر نہیں آتا، نہ میڈیا حل پیش کر رہا ہے، نہ سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور عام آدمی مایوس ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کسی کی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، نعرے ضرور مارتے ہیں سوشل میڈیا پہ، مگر ان کی زندگی کے مسائل اتنے خوفناک ہیں کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ جلسے جلوسوں میں کیا جائیں گے؟ تو بہرحال میں آج کا ویڈیو اس پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اب میری آپ سے روزانہ بات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔